बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुफ्तगू हमारी जो है वो वज़्न के बारे में हमारी बहस थी। तो हमने वज़्न का ये इख्तिसास है और इख्तिसास हासिल होता है तायीन या तअय्युन के ज़रिए। और फिर हमने कहा ये वज़्न की 4 किस्में हैं, 4 में से चौथी मुस्तहील है, तीसरी इंदल मुसन्निफ़ क्या है, मुमकिन है वाक़ई नहीं है, और पहली 2 मुमकिन भी हैं और वाक़ई भी हैं। इसके बाद हमने कहा कि लफ्ज़ का इस्तेमाल माने मजाजी में ये ज़ौक़ सलीम इसका तकाज़ा करता है कि उसे मुनासिब माना में इस्तेमाल करना क्या है, जायज़ है, ना कि वज़्न तकाज़ा करता है इसका। अगर कहते हैं वज़्न है तो मुहमल भी क्या है, वो मुस्तामिल हो जाएगा। इसके बाद जो नई बहस में हम दाखिल हुए कल, आज इसी को तमाम करेंगे। ये बहस हमने आज मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहस हमने साबिका नहीं पढ़ी कहीं भी। साहिब किफ़ाया जो बहस हमें ज़िक्र कर रहे हैं, ये लफ्ज़ की बहस जो है, ये हमने पहले मंतिक़ की अबहास में या नहव में या बलागत में कहीं नहीं ये ज़िक्र हुई। इस वजह से शायद कल समझने में मुश्किल हो, तो आज इंशाल्लाह समझ आएगी। इस बहस को हम उसको मुकम्मल करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास वही कल वाले अल्फाज जो हैं, ये ज़ारबा फ़ेल व माज़ी, ये हमने पहली मिसाल दी थी और इसको हमने 3 तरह से फ़र्ज़ किया था। 3 तरह से क्या फ़र्ज़ किया था? हमने कहा ज़ारबा से मुराद फ़अला लेंगे, तो ये 9 हो गया। फिर हमने दोबारा मिसाल लिख देता हूँ, फिर कोई हर्ज नहीं, ताकि समझने में आसानी हो। हमने क्या लिया था? यहाँ हमने 9 लिया था। यहाँ क्या लिया था हमने? सिन्फ़। हमने कहा था ये सिन्फ़ है। और ज़ारबा से मुराद फिर फ़अला है नहीं, क्या है ज़ारबा से मुराद? नसरा, करमा, जो अफ़आल इस जैसे लेते आए। तीसरा हमने क्या मुराद लिया था? मिस्ल। हमने कहा था फ़ेल व माज़िन, मुराद मिस्ल लिया था इससे। मिस्ल यानी हाँ, यानी ज़ारबा जहाँ इस्तेमाल होगा मिस्ल यहाँ लिखेंगे। मसलन ऊपर अमसला लिख देता हूँ, ज़ारबा ज़ैदुन, ज़ारबा अमरुन, इन तमाम में वाज़ेह होगी बात। ये हो गया ये इतलाक़ुल लफ्ज़ अला नौइही, इतलाक़ुल लफ्ज़ अला सिन्फ़िही, इतलाक़ुल लफ्ज़ अला मिस्लिही। इन तीनों में कुल्ली है ये ना, लफ्ज़ कुल्ली है आपका। वाज़ेह होगी बात। ये आ गया जो चौथा जो हमने कहा था, वो ज़ैदुन लफ्ज़ुन, ये हमने कहा था शख्स है। वाज़ेह होगी बात। ये तो कल हम जिक्र कर चुके हैं ना। हमने कहा जी ये 3 इतलाक़ात सही हैं, ये चौथा सही नहीं है, चूँकि इत्तिहादुद दाल वल मद्दूल लाज़िम आता है, या हमने कहा था जी वो कज़िया का 2 अज्ज़ा से मुरक्कब होना लाज़िम आता है। बात वाज़ेह हो गई है। ये तो कल वाला मैंने तकरार किया है, आज नहीं, जो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह है कि ये जब आप हमने हमारी सारी नज़र फ़ेल इस पे नहीं होनी, इसी पे होनी है, ये ज़ारबा पे। इसमें भी यही ज़ारबा, इसमें भी यही ज़ारबा, और इसमें ज़ैद। जब आप इस मौजू के लिए ये समझने की ज़रूरत है, लाजमी दिक्कत कीजिएगा। ये पहले साबिक़ा हमने अलूम में नहीं पढ़ रखी ये चीज़। ये जब इस पे आप हमल करते हैं महमूल को मौजू पर, तो एक दफ़ा हमल करते हैं, मौजू क्या होता है? हाकी होता है, हिकायत करने वाला होता है, उन्वान होता है, आप कह लें। तो ये मौजू क्या है? उन्वान है। जैसे इस तरह कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये जो लफ्ज़ ज़ारबा है ये क्या है? कहेंगे हाकी है, हिकायत करने वाला है। और ये जो माना है इसका, इसे कहेंगे ये जिसकी हिकायत की जा रही है। वाज़ेह हो गया। ये मुतारिफ तरीका है कि जब भी आप किसी शय को मौजू करार देते हैं तो हुक्म उस मौजू पे नहीं होता, वो मौजू हिकायत करता है किससे? माना से। जो महकी होता है, जिसकी हिकायत की जा रही है, जो हुक्म होता है वो उसके लिए होता है। और देखें यहाँ पे है भी ऐसे,
جب آپ کہہ رہے ہیں ضربہ فعل و ماضن، تو حکم ضربہ پہ نہیں ہے، کس پر ہے؟ محکی پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ نوع ہے، یعنی فعلا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں فعلا فعل ماضی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں اطلاق اللفظ علی نوعہ، یعنی بولتے ہیں لفظ ہیں جو حکایت کرتا ہے کس سے؟ نوع سے۔ واضح ہوگی بات یہ۔ ایسے دوسری میں اطلاق اللفظ علی صنفہ، تو یہ لفظ کیا ہے؟ لفظ ضربہ، یہ حکایت کرنے والا ہے کس سے؟ جو اس کا معنی ہے، جو کیا ہے؟ محکی ہے، جس کی حکایت کی جا رہی ہے، تو کہیں گے اطلاق اللفظ علی صنفہ، دوسرا علی صنفہ، تیسرا علی مثلہ۔ تو یہ متعارف طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی شے کو موضوع قرار دیتے ہیں تو حکم موضوع پہ نہیں ہوتا، بلکہ موضوع کیا کرتا ہے؟ حاکی ہوتا ہے، حکایت کرنے والا ہوتا ہے، کہل عنوان ہوتا ہے، مرآ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، جو تعبیر لے کے آ جائے ساری آ سکتی ہے۔ کس کے لیے؟ اس محمول میں جو حکم ہے اس کو موضوع کے معنی تک پہنچانے کے لیے، جو مقصود ہے وہ معنی ہوتا ہے، اس لفظ کے ذریعے اس تک کیا کی جاتی ہے؟ وہ تعدی کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں الامام معصوم، یہ جو حکم عصمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ لفظ امام کے لیے ہے نا، لفظ امام حاکی ہے، یہ حکایت کر رہا ہے کس سے؟ 12 سے۔ یہ عصمت کا حکم کس کے لیے ثابت ہے؟ امام علی علیہ السلام کے لیے، امام حسن کے لیے، امام حسن۔ ہم نے ان 12 سے حکایت کرنے کے لیے کس کو رکھا؟ لفظ امام کو۔ تو مراد لفظ امام نہیں ہے، کہیں گے الامام معصوم میں لفظ امام حاکی ہے، اس کا معنی جو ہے وہ محکی ہے، جس کی حکایت کی جائے وہ 12 امام ہیں، ان کے لیے کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ عصمت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ الصلاۃ واجبۃ، حکم وجوب کس کے لیے ثابت ہے؟ لفظ صلاۃ کے لیے نہیں، لفظ صلاۃ حاکی ہے، افراد کیا ہیں اس کے؟ فجر، وہ فجر سے شروع کریں گے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ان پہ حکم ہے، یہ وجوب کا حکم ظہر پر ہے، عصر پر ہے، مغرب۔ الصوم واجبۃ، اسی طرح حکم صوم پر ہے، نہیں، یہ صوم کیا ہے؟ حاکی ہے۔ یہ متعارف طریقہ ہے۔ متعارف طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس کو آپ موضوع قرار دیتے ہیں وہ حاکی ہوتا ہے۔ حاکی کے لیے محکیان کا ہونا ضروری ہے، جس کی حکایت کر رہا ہے۔ یہ اسی کو کل میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ دال ہے اور وہ مدلول ہے، واضح ہے بات یہ۔ کل اس کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دال ہے، میں اسے کہا تھا اس کو نہیں دیکھنا، ہماری نظر اسی طرح نہیں ہے، اسی کو کل میں کہہ رہا تھا کہ یہ دال ہے اور وہ جو معنی ہے اس کا وہ مدلول ہے۔ کوئی بھی موضوع بغیر مدلول کے نہیں متحقق ہوتا۔ ضروری ہے جب آپ کسی شے کو موضوع قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ مدلول ہونا ضروری ہے۔ ان تین کے نسبت تو وہاں اشکال واضح ہوگی بات یہ۔ ہمیں مشکل کہاں پیش آئی تھی؟ اس چوتھے میں ہم نے کہا یہ زید حاکی ہے، واضح ہوگی بات یہ۔ محکی کیا ہے اس کا؟ خود زید۔ یہاں پہ دیکھیں جو حاکی ہے وہ شے، جو محکی ہے شے ان آخر، یہاں دونوں میں تغایر موجود ہے پہلی تینوں میں۔ اسی طرح جتنی میں نے آپ کو اور بھی مثالیں دی ہیں، حاکی صلاۃ ہے، محکی کیا ہے؟ وہ فجر، ظہر، عصر ہے۔ حاکی صوم ہے، محکی کیا ہے؟ ماہ رمضان کے روزے ہیں، نظر کا روزہ ہے، یہ سارے ہیں۔ یعنی حاکی اور محکی کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ تغایر ہونا ضروری ہے۔ دال اور مدلول کے درمیان کیا ہے؟ تغایر ہونا ضروری ہے۔ ان تینوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اس وجہ سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا، چونکہ حاکی شے، محکی جو ہے وہ شے ان آخر ہے، کوئی عرض نہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے کہا یہ حاکی ہے لفظ ضربہ، اور یہ فعل ماضی کا حکم کس کے لیے ثابت ہے؟ فعلا کے لیے، اس کی حیت کے لیے۔ ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں میں۔ یہاں بھی آپ نے کہا، آپ نے لفظ ضربہ سے مراد کیا لیا؟ ضربہ، نصرہ، کرم وغیرہ، اشکال۔ تیسرے میں آپ نے ضربہ کہہ کے کیا لیا؟ زید کا جو عامل ہو، عمر کا جو عامل ہو، بکر کا جو عامل ہو، علی کا جو عامل ہو، یہ کیا ہیں؟ فعل ماضی ہیں۔
حاکی محکی انہوں میں کیا ہے فرق ہے. چوتھے میں آ کے نہیں. جو آپ کا زید ہے آپ نے کہا اطلاق اللفظ علی شخص سے ہی. چوتھے میں یہ تھا نا نہ نو ہے نہ صنف ہے نہ مثل ہے بلکہ علی شخص. جب آپ نے کہا علی شخص سے ہی تو جو حاکی ہے وہی محکی ہے. تو یہ اتحاد الدال والمدلول ہے. پہلا اشکال ہم نے کیا. مجھا کہ عبارت کیا ہے صحیح طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ چیز. تو یہ اتحاد الدال والمدلول لازم آتا ہے. یا پھر کیا لازم آتا ہے؟ یا ہم نے کہا تھا قضیے کا اس کی طرف اب ہم آتا ہوں. یہاں تک مطلب واضح ہے. کوئی کسی کا سوال کچھ ہے سمجھ نہیں آئی تو بتائیں. یہاں تک اگر واضح ہے تو اب آ جاتے ہیں کہ کیسے وہ قضیے کا دو جزوں سے مرکب ہونا لازم آتا ہے. کیا مراد ہے آپ کی؟ تو قضایا جب آپ حمل کرتے ہیں تو دو قسمیں اس طرح لکھیں گے. یہ جو قضیہ ہے قضیہ کی دو قسمیں ہیں ہمارے پاس. ایک دفعہ قضیے میں جب محمول کو موضوع پہ حمل کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی موضوع کو کیا قرار دیتے ہیں آپ؟ حاکی قرار دیتے ہیں. حکم کس پہ ہوتا ہے محمول میں؟ محکی پر ہوتا ہے. یہ متعارف طریقہ ہے. یہ اس میں جاری کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر کریں گے تو اتحاد الدال والمدلول لازم آئے گا. واضح ہوگی بات. یہ اس وجہ سے اس میں جاری نہیں کر سکتے. تو دوسرا طریقہ جو ہے یہ اس طرح لکھیں گے. یہ قضیہ جو متعارف اسے کہہ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس طرح لکھتا ہوں اس کو لکھ لیں کیونکہ کتابوں میں آپ کو شروحات بھی وہ عام شروحات سے بھی نہیں یہ چیز سمجھ آتی. یہ کفایہ کی حد تک میں کہہ رہا ہوں. مگر آپ جا کے باقروانی صاحب کو دیکھیں آپ 6 دفعہ پڑھ لیں. یہ شروحات سے بھی چیزیں کیا ہیں آسانی سے نہیں سمجھ آتی. تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ بے اعتبار الحاکی والمحکی فی الموضوع. اگر لفظ میرے سمجھ نہیں آ رہے تو بول رہا ہوں میں. یہ قضیہ متعارف جو ہے عام ایسے ہوتا ہے جیسے ان تینوں میں ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ بے اعتبار الحاکی والمحکی عنہ فی الموضوع. کہ موضوع میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ حاکی ہوتا ہے اور محمول کیا ہوتا ہے؟ محکی عنہ ہوتا ہے. یہ متعارف طریقہ ہے. عام عموماً ہم استعمال کرتے ہیں اس کو جیسے ان تینوں میں استعمال کیا ہم نے. اگر یہی طریقہ اس میں استعمال کرتے ہیں کہ لفظ کو حاکی قرار دیں اس کے معنی کو محکی قرار دیں تو اتحاد الدال والمدلول لازم آتا ہے. تو یہاں جس کو میں نے کل کہا تھا جو میں نہیں سمجھا پایا قضایا کا ایک اور ہمارے پاس طریقہ ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نہ منطق کی کتابوں میں ہے نہ نحو کی کتابوں میں ہے نہ بلاغت کی کتابوں میں ہے. یہ واضح نہ اصول کی سابقہ کتابوں میں ہے. یہ انہی کا امتیاز ہے. یا جو پرانی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اس کو صاحب معالم میں یہ نکالا ہے طریقہ. یا قوانین میں آپ کو ملے گا فصول میں ملے گا. یہ جو نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں بیان کرتے. طریقہ کیا ہے دوسرا؟ کیا کہیں گے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. رجاءً کہتے ہیں یہاں واپس آپ اوپر ہم پلٹ جائیں گے. کہتے ہیں اس طرح کریں گے پھر میں یہاں لکھ دوں گا وہ دوسرا جو ہے. کہتے ہیں اس طرح ہے یہ جو محمول ہے نا دقت کیجیے گا لازمی سمجھیے گا. یہ جو محمول ہے اس کو جب آپ حمل کرتے ہیں موضوع پہ تو موضوع کو حاکی قرار نہیں دیتے کسی معنی سے. اس کا معنی نہیں فرض کریں گے. کس پہ حمل کریں گے؟ شخص سے موضوع پر. اس طرح کہیں گے. شخص موضوع مراد یعنی وہی نو شخص پہ نو تو معنی تھا نا اس کا. خود شخص سے موضوع پہ کریں گے جو خارج میں موجود ہے. وہ کیا آپ کا لفظ بس اس لفظ پہ کریں گے. معنی نہیں لحاظ کریں گے. دیکھیں پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے یہ جو فعل ماضی ہے وہ زارابہ نہیں ہے بلکہ جس کی زارابہ حکایت کر رہا ہے وہ فعل ماضی ہے. زارابہ کس کی حکایت کر رہا تھا؟ فعلا کی. دوسرے میں حکایت کر رہا تھا کس کی؟ نصرہ کاروما جو بھی اس مادے میں آتا ہے. تیسرے میں حکایت کر رہا تھا جو بھی زید عمر بکر خالد علی کا عامل ہے. اب اس پہ نہیں ہم کہیں گے. ہم کہیں گے کیا کبھی قضیہ ہوتا ہے حمل کیا جاتا ہے محمول کو موضوع پر. موضوع وہ جو ہوتا ہے وہ حاکی نہیں ہوتا دال نہیں ہوتا. دلالت سے نکال لیتے ہیں اس کو اور حکایت سے نکال لیتے ہیں. شخص مراد لیتے ہیں بس.
واضح ہوگی بات. اس طرح عمل کریں گے. جب اس طرح کریں گے تو اتحاد الدال والمدلول لازم آئے گا. ہے ہی نہیں دال مدلول تو کہاں سے لازم آنے. اس اشکال سے بچنے کے لیے کیا کوئی اتحاد الدال والمدلول نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ آپ جو عمل کر رہے ہیں محمول کا وہ کس پہ کر رہے ہیں؟ شخص موضوع پہ، لفظ پہ کر رہے ہیں. معنی ہے ہی نہیں اس کا. ہم کہ معنی کو لحاظ ہی نہیں رکھے ہوئے ہم. لفظ ملحوظ ہے. لفظ ملحوظ ہے. اس کو کیا نام دیں گے؟ جی نام ابھی دیں گے. نام ابھی دیں گے. یہ قضایا شخصیہ ہو جائیں گے جس کا کوئی معنی نہیں ہے. معنی دیکھنا ہی نہیں آپ نے. اس کا کوئی معنی نہیں آپ نے دیکھنا. لفظ پہ عمل کرنا ہے. زید کا کوئی معنی نہیں. بس زید جو خارج میں ہے وہ کیا ہے؟ پھر مثلاً وہ لفظ ہے. جیسے میں کہتا ہوں زید لفظ، جیسے میں نے زید بولا میں نے مراد لینا زید علم ہے، یہ مراد لینا زید ایک شخص ہے، زید انسان ہے. نہیں کچھ نہیں مراد لینا. زید بما ہوا زید کیا ہے؟ لفظ ہے. تو کہتے ہیں اتحاد الدال والمدلول لازم نہیں آتا اس طرح. لہذا قضیہ کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک دفعہ قضیہ میں محمول کو موضوع پہ حمل کیا جاتا ہے کہ موضوع حاکی ہوتا ہے اپنے معنی سے. یہ متعارف طریقہ ہے. ان تین میں یہی استعمال کیا ہم نے. ایک دفعہ کیا کیا جاتا ہے؟ مدلول کو یہ کیسے شخص پہ عمل کیا جاتا ہے؟ مدلول ہے ہی نہیں محمول کو. معمول اس کا مدلول ہی نہیں ہے. معنی فرض ہی نہیں کرنا. تو پھر اس طریقے کے مطابق پھر وہ اشکال آئے گا. ادھر آ رہے ہیں ابھی. وہ آپ ادھر آ رہا ہوں ابھی. پہلے کو رف کرنا چاہ رہے ہیں ابھی. مثلا میں بس یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قضایا ہیں دو طرح کے ہیں. یہ بس سمجھنے ہیں. اس کے بعد آگے جاتے ہیں پھر، کیونکہ کل ہم ان کو ہی نہیں سمجھ پائے. میں چاہ رہا ہوں یہ دو پہلے سمجھیں کہ جی کبھی قضایا متعارفہ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ جہاں پہ موضوع حاکی ہوتا ہے اپنے معنی سے، حکم اس معنی کے لیے ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا امام و معصوم، حکم امام پہ نہیں ہے، امام کے افراد پر ہے. حکم صلاۃ پہ نہیں ہے، صلاۃ کے افراد پر ہے. یہ افراد کیا ہے؟ معنی ہے نا. لفظ صلاۃ حکایت کر رہے ہیں اس سے. سو میں جتنے بھی آپ قضایا متعارف جو آپ یہ حکم لگاتے ہیں ایسے لگاتے ہیں آپ. کبھی کیا ہے کہ نا دوسرا قضیہ کیا ہے؟ وہاں معنی نہیں ہوتا موضوع کا. موضوع حکایت نہیں کرتا کسی چیز کی. موضوع دال نہیں ہوتا کسی چیز کے لیے. پھر حکم کس پہ ہوتا ہے؟ لفظ موضوع پہ. بدون لحاظ المعنی. اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اس پہ حکم لگاتے ہیں خود لفظ پر. یہ دوسری اس طرح پھر اتحاد الدال والمدلول لازم آئے گا؟ اس میں نہیں آئے گا. کیوں؟ معنی ہی نہیں ہے. تو اتحاد الدال والمدلول کس بات کا؟ ملحوظ زید ہے بس. کہیں گے زید لفظ. یہ جو لفظ کا حکم لگایا جا رہا ہے کس کی طرف سے؟ لافظ کی طرف سے. کس پر؟ زید پر. وہ ذات زید پر ہے. معنی زید ہے ہی نہیں. حتیٰ آپ کے جی اتحاد الدال والمدلول ہے. یہ حکایت کر ہی نہیں رہا زید کسی چیز سے بھی. واضح ہوگی بات. یہ یہاں پہ پھر ہم نے دوسرا اشکال کیا تھا. پھر ہم نے کیا کہا تھا یہاں دوسرا اشکال؟ ہم نے کہا پھر قضیہ کے دو جز ہو گئے. جب موضوع ہی نکل جائے گا تو پیچھے دو جز رہ گئے. موضوع نہ رہا نا. موضوع کسے کہتے ہیں؟ جو حکایت کرے. منطق میں، نحو میں یا بلاغت میں جو آپ تعریف کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. موضوع یعنی حاکی. تو یہ تو موضوع ہی نہ رہا. پھر جب موضوع نہ رہا تو قضیے میں دو جز رہ گئے، محمول اور نسبت. تو یہ دوسرا اشکال تھا. یہ لازم کیا آئے گا؟ آپ کی وجہ سے میں نے محنت کی ہے جو آپ نے کل کہا. لازم یہ آئے گا. میں نے چلے باقیوں کا فائدہ ہو جائے گا. لازم یہ آئے گا پھر قضیے کا دو جزوں سے مرکب ہونا. یہ خلاف اصل ہے. قضیے کے تین جز ہوتے ہیں. وہ اشکال پھر باقی رہے. ہاں اس کا جواب دیں گے آج. واضح ہوگی بات. یہ آج اس کا جواب دیں گے. اتحاد الدال والمدلول والا تو ہم نے رف کر دیا. اس کا پھر جواب ہم کیا دیں گے؟ یہ دوسرا جو قضیے کی قسم ہے. لہٰذا یہاں پہ اس کو اگر مٹا دیں تو کل والا جواب تو نہیں پانے کا. وہ جو کہا تھا بعض قضایا دو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تیسرا ان کا جو ہو وہی ہے. اس کو بس تھوڑا سا صاف کریں گے آج. تھوڑا صاف کریں گے. جواب وہی ہے. یہ دیکھیے گا قضیے کی دو قسمیں ہیں. پہلا تھوڑا سا اچھا لکھ دیتا ہوں. یہ لکھ لیں میرے ساتھ. این یکون الموضوع حاکیاً و دالاً فی القضیہ. یہ پہلا ہو گیا. دوسرا
ان یکون الموضوع لا یکون حاکیا ولا دالن. پہلے میں کیا ہے؟ ان یکون الموضوع حاکیا و دالن فی القضیہ. موضوع کیا ہے قضیے میں؟ حکایت کرنے والا ہے اور دال ہے. تب حکایت کرنے والا ہے تو محکی ہے، دال ہے تو مدلول ہے. دوسرے میں موضوع میں جو موضوع ہے وہ حاکی اور دال کیا ہے؟ نہیں ہے. تو لحاظ کس کا کریں گے پھر؟ خود لفظ کا. آگے چل اضافہ کر دیتا ہوں گا. یلحظ لفظ الموضوع. یہ پہلے کی بنا پہ پھر وہ اشکال نہیں ہے گا. کون سا؟ یلزم اتحاد الدال والمدلول. اس پہ آئے گا نا تو زید والی میں اس کو نہیں، اس کو استعمال کریں گے. ویسے ان تین میں اس کو کریں گے جہاں پہ کلی ہے، جہاں پہ شخصی ہے تو اس کو کریں گے. تو اس پہ پھر ہمارا اس اشکال کی طرف آپ آئیں گے جواب دینے. پہلے میں نے کہا یہ دو قضیے سمجھ لیں. بار بار میں اس پہ فوکس کیے ہوئے ہوں کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے. آگے اسی پہ موقوف ہے بحث. آگے آج سمجھنا، ابھی آج کی بحث میں ہم داخل نہیں ہوئے کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے آج کی بحث سمجھنے کے لیے. مطلب واضح ہو گیا یہ؟ آ جائیں اب اس پہ اشکال کیا تھا آپ کا؟ اس پہ ہمارا اشکال یہ تھا کہ قضیہ تو دو جزوں سے مرکب ہے. تو جواب میں دے چکا ہوا ہوں. مصنف نے کیا کہا ماں اشکال قضایا کی دو قسمیں ہیں ہمارے پاس. ایک دفعہ موضوع جو ہے وہ حاکی ہوتا ہے، ایک دفعہ موضوع لفظ ملول. لہذا تین جزیں کس نے کہا؟ دو. ویسے ہوئی بات یہ تین ہے. ایک معمول ہے، ایک نسبت ہے، تیسرا کیا ہے؟ لفظ ہے. ٹھیک ہے معنی نہیں ہے، لفظ ہے نا کافی. ہاں کوئی مشکل نہیں. لفظ کو موضوع کی جگہ. ہاں ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے اشکال یہ کہنا جی قضیے کا دو جز سے مرکب قتل نہیں، کوئی دو جز نہیں، تین ہے. واضح ہوگی بات یہ. تین کون سے ہیں؟ دو تو ہیں ہی ہیں، محمول اور نسبت. تیسرا لفظ موضوع. ٹھیک ہے اس میں وہ حکایت نہیں کر رہا، لفظ تو ہے نا کافی ہے. لہذا تین جز ہیں. یہ جو کل کہا تھا کہ ثلاثہ تام، جو آپ نے کہا کہ یہ میں نے کہا کل وضاحت کریں گے. یہ عبارت دوبارہ پڑھوں گا پھر ہم آگے چلیں گے. یہ واضح ہو گیا. اب میں لکھ رہا ہوں اس کو دیکھیے گا. اب قضیہ نہیں موضوع کو لیتا ہوں. ہمارے پاس اس طرح کہتے ہیں اب موضوع کی دو قسمیں ہیں. یہ جو قضیے میں موضوع ہوتا ہے نا اس میں دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے جو متعارف ہے وہ کیا ہے؟ استعمال بالمعنی. کبھی موضوع کو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہو گیا متعارف جہاں حاکی ہوتا ہے. کبھی کیا ہے دوسرا جو ہے ہاں وہ استعمال نہیں ہوتا معنی میں. واضح ہوگی بات یہ. وہ کیا ہے؟ الموضوع. یہ عجیب سا ہو رہا ہے ویسے. لا یکون مستعملا فی المعنی. کبھی موضوع کیا ہوتا ہے؟ معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ہو گیا جہاں آپ اسے حقیقی قرار دیتے ہیں، دال قرار دیتے ہیں. کبھی کیا ہے؟ معنی میں استعمال نہیں ہوتا. یہ جو چوتھی قسم تھی ہماری اس میں ہم نے موضوع کو معنی میں استعمال نہیں کیا. لہذا کوئی اتحاد الدال والمدلول نہیں ہے. رہی بات جو آپ نے کہا جی یہ قضیے کا دو جزوں سے مرکب ہونا لازم آ رہا ہے، تو کہتے ہیں نہیں دو نہیں تین ہے. ہاں یہ لہذا بات ہے کہ دو ہیں، محمول اور نسبت معنی میں لحاظ کیا گیا ہوا ہے، اور جو موضوع ہے اس میں لفظ کا لحاظ ہے. بس لفظ ہے، معنی کو نہیں دیکھا گیا وہاں پر. لہذا تین جز کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کا سوال ہے، بات نہیں سمجھ آئی تو بتائیں، نہیں تو آج کی بحث میں داخل ہوتے ہیں. یہاں سے یہ کل کی بحث کو میں نے صحیح کیا ہے، آج کی بحث میں داخل ہوتے ہیں. سب واضح ہے؟ میرا خیال ہے واضح ہے. تو آج کی بحث یہی ہے، نئی بحث وہ یہ کہ یہ جو حیثیت ہے یہ والی جس میں لحاظ لفظ ہوتا ہے یعنی موضوع حاکی نہیں ہوتا، کیا ان کو پہلی اقسام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ پہلی تینوں میں کر سکتے ہوگی بات یہ.
پہلی تینوں کون سی؟ اطلاق اللفظ والمراد نو، اطلاق اللفظ والمراد صنف، اطلاق اس میں، یعنی مراد آپ کیا لیں وہاں پہ، دقت کیجئے گا، بات سمجھنے والی ہے. آپ وہاں یہ کہیں گے یہ ہماری مراد جو ہے فعل ضربہ فعل ماضی ہے وہ شخص سے ضربہ ہے. پھر حکم ثابت کریں اور اس کے لیے نو بھی ثابت ہو، اس طرح استعمال کر کے. وہاں تو واضح تھا کہ آپ نے لفظ ضربہ کو عنوان قرار دیا، حاکی قرار دیا، دال قرار دیا، اس کا معنون مدلول اور محکی انہو کیا تھا، وہ فعلا تھا، اس کے لیے فعل ماضی ثابت کر دیا. فعلا فعل ماضی ہے، وہاں اشکال. اس طریقے سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح، واضح ہوگی بات. یہ تو کیا کہتے ہیں مصنف؟ کہتے ہیں دو میں تو ہو سکتا ہے. کن دو میں؟ نو میں اور صنف میں. مثل میں نہیں ہو سکتا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دو میں کیسے ہو سکتا ہے، مثل میں کیوں نہیں ہو سکتا. واضح ہوگی بات. یہ مثالیں لکھ رہا ہوں میں، پھر دوبارہ تطبیق کریں گے ایک ایک پہ. مثال ہمارے پاس کیا تھی؟ وہی ضربہ فعل و ماضن. جو ہم نے کہا ضربہ فعل و ماضن، ہم نے تطبیق اس کو کیسے کرنا ہے؟ وہ شخص قرار دے کے کرنا ہے. اب ہم نے اس کو حکایت سے نکال کے کرنا ہے. لہذا اس طرح کریں گے کہ یہ جو محمول ہے اس کو حمل کیا جا رہا ہے ضربہ پہ، اور مراد ہماری شخص سے ضربہ ہے. واضح ہے بات. یہ اب توجہ کیجیے گا. کہتے ہیں یہاں اس طرح کہیں گے کہ یہ ضربہ فعل ماضی ہے اس وجہ سے کہ ضربہ اس نوع کے افراد میں سے ایک فرد ہے. یعنی اسے کیا قرار دیں گے؟ فرد قرار دیں گے اس کو. واضح ہوگی بات. یہ لہذا کلی فرد پہ حکم لگا کے مراد کیا لیا جائے گا؟ اس کا مصداق. ہاں، یہ اس کا مصداق ہے. ضربہ کے لیے معنی نہیں فرض کرنا، خود ضربہ پہ حکم لگانا ہے، شخص سے ضربہ پہ. اس کا معنی نہیں فرض کرنا کوئی بھی کہ ضربہ کا کوئی معنی ہے. نہیں، کہیں گے یہ ضربہ فعل ماضی ہے، اس پہ حکم لگائیں گے تو اس کو کیا قرار دیں گے؟ فرد ہے. یہ کس کا فرد ہے؟ نو کا. ان افراد میں سے ایک کیا فرد ہے؟ یہ فعلا کے افراد میں سے ایک فرد ہے. کہتے ہیں کوئی عرض نہیں، صحیح ہے. یہ ایتھے صنف میں کہیں گے. جب آپ صنف پہ حکم لگائیں گے تو کہیں گے یہ اس کے افراد میں سے ایک کیا ہے؟ فرد ہے. جیسے مثلا یہی ضربہ ہے تو ضربہ فعل ماضی ہے، ہماری مراد کیا ہے؟ آپ صنف لینا چاہتے ہیں. یعنی کیا صنف؟ یعنی ضربہ نصرہ کارما شارفہ، یہ سارے کہیں گے یہ ان کے افراد میں سے ایک فرد ہے. تو کوئی حرج نہیں، کہتے ہیں جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے. مشکل کہاں پہ ہے؟ مثل میں. کہتے ہیں مثل میں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مثل میں کہاں فرد ہوتا ہے کہ یہ اس کا فرد ہے، کلی نہیں ہے نا. مثل میں یہ اس کا مثل ہے. اس وجہ سے مثل میں یہ فرض کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. مثل میں وہی لانا پڑے گا آپ کو، پہلے والا طریقہ حاکی والا. وہاں ضروری ہے کہ لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کریں گے. لہٰذا لفظ کو موضوع قرار دے کے کبھی آپ معنی میں استعمال کرتے ہیں، کبھی معنی میں استعمال نہیں کرتے. دونوں طرح سے حمل کیا جا سکتا ہے. پہلی دو صورتوں میں یہ ضربہ کو نو کا فرد ہم نے فرد قرار دیا کلی اپنے مسالی کے. تیسری صورت میں یہ ضربہ مثل کا فرد نہیں ہے یا مثل تیسری قسم میں یہ کرنا ہے نا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ضربہ فعل ماضی ہے، واضح ہے، اور حکم کس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے مثل کے لیے. اگر مثل تو اس کا فرد ہو سکتا ہے، مثل کا کوئی فرد نہیں ہوتا کہ وہ مثل تو متباین ہوتا ہے نا، برابر متباین ہوتا ہے، تو یہ فرد قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ معنی تو ہے نہیں نا. یہ کیونکہ آپ حکم لگا رہے ہیں شخص پہ، خود شخص ضربہ پہ، معنی ہے ہی نہیں اس کے لیے کوئی بھی. اس وجہ سے مثل میں کہاں جانا پڑے گا؟ پھر واپس متعارفہ میں جانا پڑے گا. غیر متعارف سے استفادہ نہیں کر سکتے. واضح ہوگی بات. مصنف یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں یہ جو ہم نے دو قسم کے قضایا کر دیے، ایک میں معنی کا لحاظ کیا جاتا ہے، یعنی موضوع استعمال فی المعنی ہوتا ہے، ایک میں نہیں ہوتا، کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں متعارف طریقہ ویسے ایسے نہیں ہے، یہ متعارف طریقے کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ یہ صحیح طریقہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے وہ ہمیشہ حاکی ہوتا ہے اور اس کا معنی محکی عنہ ہوتا ہے، اور محمول کو اس پہ حمل کرتے ہیں، مراد کیا لیے جاتے ہیں؟ افراد لیے جاتے ہیں۔ واضح ہوگی بات یہ؟ اس پر یہ بحث چھیڑی کس نے ہے اصل میں؟ یہ بحث اصل میں ہے صاحب فصول اور صاحب معالم، صاحب قوانین، ان کی طرف سے تھی۔ یہ اس بحث میں پڑے تھے کہ یا لفظ کا اطلاق اس کی نوع پہ، لفظ کا اطلاق اس کی صنف پہ، لفظ کا اطلاق جو ہے وہ مثل پہ، لفظ کا اطلاق شخص پہ، تو تین میں تو صحیح ہے، چوتھے میں انہوں نے پھر یہ اشکال کیے، انہوں نے خود صاحب فصول نے کہا اگر چوتھے میں اطلاق کرتے ہیں تو یا تو اتحاد الدال والمدلول لازم آتا ہے، یا پھر کیا ہے؟ مصنف نے کہا نہیں اشکال لازم نہیں آتا، میں صحیح کر کے انہوں نے صحیح کیے، ان کے اشکالات کو رفع کیا یہ کہ ہم پھر کیا کریں گے، قضیہ کا یہ والا طریقہ لے لیں گے۔ فارغ ہوتے تھے، یہی کام ہوتا تھا ان کا، نہ قافلے کا انہیں، نہ کرنسی کا، نہ کوئی اور، یہی بیٹھے رہتے تھے، ہمیں بیٹھ کے لگے رہتے تھے دن رات۔ زارابا کو کیسے کیسے فرض کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ غیر متعارف جواب ہیں، متعارف نہیں ہے یہ جواب۔ آخر میں کہتے ہیں اگر اس طریقے کو لیں دوسرے والے کو جو غیر متعارف طریقہ ہے، جس میں موضوع کے معنی کو لحاظ نہیں کرتے، بعض اوقات یہ استعمال ہی صحیح نہیں ہوتا۔ واضح ہوگی بات یہ؟ وہ کب؟ جب آپ زارابا کو مبتدا قرار دیں گے کلام میں، تو کہہ سکتے ہیں یہاں جب آپ کہہ رہے ہیں زارابا فعل و ماضی، زارابا مبتدا ہے نا، اسم ہے، فعل و ماضی خبر ہے، اس کے لیے اسناد تبھی ہوگا نا، تو کہتے ہیں یہاں پہ یہ صحیح ہے، اسناد ہو ہی نہیں سکتا، اللہ حکایت کریں تو ہو سکتا ہے، ویلا نہیں ہو سکتا۔ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ زارابا فعل ماضی ہے یہاں کلام میں، لفظ زارابا کلام میں ماضی کہاں ہے؟ مبتدا ہے، اسم ہے۔ واضح ہوگی بات یہ؟ تو مبتدا اور اسم ہے کلام میں، ہاں اس کا معنی فعل ماضی ہے۔ وہ معنی کیا ہے اس کا؟ فعلا ہے، نصرا، وہ صنف لے لیں یا مثل لے لیں، اگر حکم لگاتے ہیں شخص پہ معنی کو فرض کیے بغیر تو یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ اسم ہے، مبتدا ہے۔ لہذا اس وجہ سے کہتے ہیں جو دوسرا طریقہ ہے نا، تقریباً یہ استعمال کرنا کیا ہے؟ صحیح ہی نہیں ہے۔ لہذا مصنف کا نتیجہ کیا دیں گے صاحب کفایہ کے نزدیک؟ اطلاق اللفظ و ارادت و شخص ہی لیسا بصحیح، باقی تین صحیح ہیں، لیکن لفظ کا اطلاق کر کے مراد شخص سے لفظ لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ الا تب صحیح ہوگا جب آپ یہ کہیں کہ جی وہ قضیہ غیر متعارفہ سے آپ استفادہ کریں، تب صحیح ہو سکتا ہے، وإلا نہیں۔ اور اگر قضیہ غیر متعارفہ سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ اشکال لازم آتا ہے کہ جب آپ شخص پہ حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے اسماء میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب افعال کی حکایت کرنا چاہیں گے تو بغیر حکایت کے حکم لگانا ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسم ہے، فعل ہے ہی نہیں۔ یہ پڑھتے ہیں، آگے دیکھیں صاحب کفایہ کیا کہتے ہیں۔ یہ میں پہلے کہا کرتا تھا جب میں مادہ امتحان پچھلا پڑھاتا تھا کہ جس کے پاس آپ پڑھیں جو وہ بیان کرے، اگر وہی مطلب کتاب سے نکال سکے تو سمجھے بندہ پڑھا سکتا ہے، اگر وہ بیان کچھ کرے کتاب کچھ کہے، اس کا مطلب ہے وہ ابھی تیاری کے مراحل میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم، میں نے جو بیان کیا ہے یہ کتاب میں ہے یا نہیں، تیاری کے مراحل میں تو نہیں ہے۔ یہ ہم جہاں سے دوبارہ پڑھیں گے ما ان سے، کلتوں کے بعد جو ہے نا، کلتوں تک تو مطلب واضح ہے،
ما انا سے دوبارہ پڑھیں گے، دیکھیے گا. ما انا حدیث ترقب بالقضیہ من جزئین. اب آپ کے ذہن میں ہے یہ سارا مطلب، جبکہ یہ جو حدیث وارد ہوئی ہے وسائل میں کہ قضیہ 2 جزوں سے مرکب ہے، نہ ایسے نہیں پڑھنا حدیث وارد ہوئی ہے نا. یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ کس کی طرف سے؟ صاحب فصول نے یہ اشکال کیا ہے. واضح ہے بات. یہ لولا اعتبار الدلالہ فی البین، دیکھیں اس کو بریکٹ میں بند کر دیں. لولا اعتبار الدلالہ فی البین، درمیان سے دلالت کے اعتبار کو کیا کر لیں؟ ختم کر دیں. یعنی موضوع کو دال قرار نہ دیں، موضوع کو حاکی قرار نہ دیں، بیچ میں سے اس کو اٹھا دیں. انما یلزم، دیکھیں اذا لم یکن الموضوع نفس شخصہ، یہ تب آپ کا لازم آتا ہے کہ جی قضیہ 2 جزوں سے مرکب ہے جب کیا ہے؟ خود شخص موضوع نہ ہو. جبکہ خود شخص کیا ہے؟ موضوع ہے، دال نہیں ہے. وہ دلالت کو اٹھا دیا، دلالت کو اٹھانے کے بعد وہ لفظ خود کیا ہے؟ وہ شخص موضوع ہے. وَإِلَّا کا استثناء کریں. وَإِلَّا اگر یہ دال نہیں ہے اور خود شخص موضوع ہے، کانا اجزاؤہا ثلاثہ تامۃ، یہ کہ 3 جز ہیں اور تینوں کیا ہیں؟ یہ تام ہیں. جواب مصنف ہوا جی واضح ہوگی بات. یہ وَكَانَ الْمَحْمُولُ فِيهَا، اور جس میں جو معمول ہے، یہ اشارہ ہے جو میں نے آپ کو دوسرے قضیے کی قسم بنا کے دی، جسے میں نے غیر متعارف کا، جس میں میں نے کہا لحاظ لفظ ہوتا ہے معنی نہیں. یہ وَكَانَ الْمَحْمُولُ فِيهَا، دیکھیں مُنْتَسِبًا اذا الى شخص اللفظ ونفسه، معمول کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ شخص لفظ کی طرف ہوتی ہے. شخص لفظ سے مراد کیا؟ موضوع. یعنی غایت الامر دیکھیں انہ نفس الموضوع، اور وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ممکن ہے نہ سمجھ آئے، یہ خود موضوع ہوتا ہے. للحاکی، للحاکی یعنی حکایت نہیں کرتا معنی سے. یہ ہاں خود موضوع ہوتا ہے. 3 جز ہو گئے، کوئی اشکال لازم نہیں. میں نے کوشش کی ہے. کہتے ہیں ففہم فإنہ لا یخلو عن دقۃ، کہتے ہیں اسے سمجھیں یہ دقت سے کیا ہے؟ خالی نہیں ہے. کوئی دقت سے خالی نہیں. یعنی قضیہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک دفعہ متعارف ہے جہاں پہ لفظ میں حکایت کیا جاتا ہے، ایک دفعہ کیا ہے؟ حکایت نہیں ہوتا. جہاں حکایت نہیں ہوتا معمول کی نسبت موضوع کی طرف کیا ہوتی ہے؟ شخص لفظ موضوع کی طرف ہوتی ہے بدون لحاظ المعنی. پھر وہ اشکال نہیں آئے گا. اشکال نہیں آئے گا. نہ اتحاد الدال والمطلول والا. واضح ہوگی بات. یہ میں نے جیسے آپ کو کہا صاحب فصول نے یہ ذکر کیا اور پھر یہ اشکال کیا، تو مصنف نے صاحب فصول کو رد کیا ہے یہاں پہ. کہتے ہیں نا آپ کے یہ دونوں اشکال بھی وارد یہاں پہ کیا ہیں؟ نہیں. اب ہم آگے ہیں اصل بحث دوسری. کیا یہ طریقہ، کون سا طریقہ کہ جہاں پہ محمول کو نسبت دی جائے موضوع کی طرف، مراد لفظ شخص موضوع ہو، کیا باقی اقسام میں ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے. دیکھیے گا وَعَلَى هَذَا یعنی یہ جو قضیہ غیر متعارفہ کی بنا پہ، دیکھیں لیسا من باب استعمال اللفظ بشیء، اس میں لفظ کسی شے میں استعمال نہیں ہو رہا. یہ لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے یہاں پہ. اس بنا پہ پھر یہ لیسا من باب استعمال اللفظ بشیء، لفظ کسی معنی نہیں، موضوع کسی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. بل دیکھیں یمکن ان یقال انہ لیس ایضا من ھذا الباب، یہ عبارت پہ دقت کیجیے گا، یا وہ طرف جا رہے ہیں. بل یمکن ان یقال انہ لیس ایضا من ھذا الباب، اسی باب سے، اس باب سے کیا؟ جب آپ مراد لفظ موضوع کو لیں اور معنی مراد نہ لیں، حکایت نہ کرنے والا ہو. کب دیکھیں؟ ما اذا اطلق اللفظ وارید به نوعه اور صنفه، لفظ کا اطلاق کریں، مراد کیا لیں اس سے؟ نوع اور صنف لیں اسی باب سے. یعنی قضیہ غیر متعارف. قضیہ غیر، تو کیا کہیں گے پھر؟ یہ وہ جو نوع ہے، صنف ہے، کیسے حمل کریں گے یہ؟ جبکہ آپ نے حکایت تو کرنی نہیں. یہ فإنه فرده، یہ جو لفظ موضوع ہوگا یہ اس کا کیا ہوگا؟ نوع کا فرد ہوگا. ومصداقہ حقیقتاً، اور اس کا یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں لا لفظہ وذاک معناہ، نہ کہ یہ لفظ ہوگا اور اس کا وہ کیا ہے؟ معنی. یعنی نوع اور صنف معنی نہیں ہوں گے اور یہ لفظ ہے، کیونکہ اس باب سے آپ کر نہیں رہے حمل. اس باب سے کر رہے ہیں کوئی معنی نہیں ہے.
تو وہاں کیا کیسے حمل کریں گے پھر؟ کہتے ہیں اسے فرد قرار دیں گے، کس کا؟ اس نوع کا اور صنف کا۔ اس نوع کو فرد قرار دینا ہی مانا ہے نا جی فرد کا نوع کو فرد قرار دینا ہی مانا مراد لے رہے ہیں۔ آپ نے مراد تو نہیں لیا نا عبارت میں، آپ نے کہا ہے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا جب حمل کر رہے ہیں، آپ حمل کر رہے ہیں بس لفظ پر، ذہن میں مراد لے رہے ہیں، ذہن میں مراد لے رہے ہیں، وہاں نہیں آپ کہہ رہے ہیں، وہاں آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نہیں ہے مانا۔ اس میں سے دیکھیں کہ یکون مستعملا فی ہے استعمال اللفظ فی المعنی، حتیٰ آپ یہ کہ یہاں جو استعمال ہے وہ کیا ہے؟ فی المعنی نہیں ہے، یہاں کسی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، حمل کر رہے ہیں تو اسے کیا قرار دیں گے؟ اس نوع کا فرد قرار دیں گے، اس طرح حمل کریں گے یہ۔ لہذا پھر نتیجہ دیکھیں فَيَكُونُ اللَّفْظ نفس الموضوع، وہ لفظ ہے وہ کیا ہے؟ نفس موضوع ہے، یعنی شخصیت ہاں الملکا الی المخاطب خارجا، جو مخاطب کو القاء کیا گیا ہے خارج میں، قد احضر فی ذہنہ ہی، اس کے ذہن میں حاضر کیا گیا ہے، بلا وساطت حاکم، اور اسے حاکی قرار نہیں دیا گیا، لفظ موضوع آپ نے کہا ہے۔ وقد حکم علیہ ابتداءً، دیکھیں بدون واسطہ اصلاً، اس پہ حکم لگایا گیا ہے بغیر کسی واسطہ کے، لا لفظہ، یہاں کوئی لفظ مراد نہیں ہے کہ جس کے لیے کیا ہے؟ معنی ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ شخص موضوع مراد ہے۔ کما لا یکفا فلا یکن فی البین لفظ، یہاں کوئی لفظ نہیں ہے قد استعمل فی معنی کہ جسے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، بل دیکھیں کیا ہے یہ؟ فرد قد حکم فی القضیہ علیہ بما ہوا مصداق لکلی اللفظ، یہ فرد ہے جس پہ فعل ماضی ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، کس بنا پہ؟ کہ یہ اس کلی کا مصداق ہے، یہ فعلا کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، یہ نصرہ، کروما، شرفا، ضربا کے مصادیق میں سے ایک کیا ہے؟ مصداق ہے۔ لا بما ہوا خصوص جزئیہ، نہ کہ یہ کیا ہے؟ جزئی مشخص خاص ہے، افراد میں سے ایک کیا ہے؟ فرد ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ نعم فیما اذا اریدہ، یہ دو قسموں میں جائز ہے، جیسے میں نے کہا ما کشکال، جہاں پہ نوع اور صنف ہے وہاں پہ دونوں طرف سے عمل کر سکتے ہیں آپ، دونوں طرح سے کیا نہیں؟ متعارف طریقہ سے بھی، غیر متعارف طریقہ، متعارف طریقہ میں یہ موضوع حاکی ہوگا، غیر متعارف میں یہ شخص ہوگا اور یہ فرد ہوگا اور اس کی نوع اور صنف کلی ہوں گے، کلی اپنے مصادیق کے ساتھ۔ غیر متعارف اب آ جائیں، کیا مثل میں ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نام فیما اذا ارید بہ فرد آخر مثلہ، اگر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ فرد آخر جو کہ مثل ہے اس میں یہ طریقہ استعمال کرنا، تو نہیں ہو سکتا، تو کیا ہے؟ کان من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی، متعارف، ہاں تو یہ من قبیل کیا ہے؟ استعمال اللفظ، یہاں یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ اسے فرد مراد نہیں لیا جا سکتا، اگر فرد مراد نہیں لیتے کوئی اور معنی نہیں فرض کر سکتے، کیونکہ اس کے مثل پہ حمل کرنا ہے اب ہم نے، کہتے اس وجہ سے کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اللہم الا ان یقال، کل بیان کریں گے، کل ہاتھ بلند کریں گے اور دیکھیں گے ان دو میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔